Assalamu alaikum. Today is 26th March 2023, Sunday, and today Professor Farida Khanam, Chairperson of CPS International, and Maulana Farhad Ahmed Umri is joining in with this session to take the question and answer session with all the ladies. We had shared the link on the WhatsApp group, and we have already asked the ladies to prepare the question and answers, and we will ask those questions and queries from APA. And please note that we are going to finish this session exactly on time, that is from 3 to 4 p.m. Not 1 minute more, because it's already Ramzan and everybody is fasting. So we are not going to make it strenuous. And it's a request to all the ladies who have joined in here to make the question, whatever the learning even they want to share or experience they want to share with APA, please make it very short and precise, naming them and the place they're talking from. So we are going to start the session today. APA, Femida APA, we are going to start the session now. Assalamu alaikum. Walaikum salam, APA. फरीदा आपा चलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, आप कैसी हैं आपा? ठीक है। वालेकुम आपा। सलाम कर दीजिए। वालेकुम सलाम। जोर से। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी आवाज आ रही है आप लोगों की। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से, तो प्लीज रैपिड। मेरा क्वेश्चन है फराज साहब और आपा से कि फराज साहब आप बताएं कि कुरान को हम समझ कर किस तरह पढ़ें। कुरान को समझ कर कुछ तजुर्बा बताइए। जैसे कि तदब्बुर और तफक्कुर की बात है, किस तरह से मौलाना के तज़किर कुरान से तो हम अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन हमें और भी ज़्यादा डीप समझने की ज़रूरत मतलब चाहिए। मौलाना साहब की एक राइटिंग मैंने पढ़ा था कि मुत्तला मतलब जो हदीस है कि जब आदमी नीचे रहता है तो सामने की चीज़ों को देख तक उसकी नज़र जाती है, लेकिन जब हम ऊपर की बिल्डिंग से देखते हैं तो हम बहुत दूर तक उसको देख पाते हैं। तो इस तरह से आप हमें कुछ समझाइए कि हम किस तरह से और ज़्यादा गौर और फिक्र सोच समझ के कुरान को समझें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए उसका एक तरीका तो ये है, अगर कुरान खोल लें सामने तो मैं कुछ पढ़े कोई आयत तो मैं उससे बता दूं आपको। उसमें एक ये होता है कि हम कोई भी आयत पढ़ते तो उससे हम दुआ ये कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान की जो इब्तिदाई आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इससे हम तो एक ये कर सकते हैं कि हम दुआ करें अल्लाह हमें तौफीक दे तेरे हम्द करने की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सारी हम्द अल्लाह के लिए, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें तौफीक दे हम्द करने की। अर्रहमान रहीम यानी रहमान रहीम अल्लाह, तो हम कहें अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा और हमारे दिल में रहम डाल के हम सारी दुनिया के लिए रहम दिल बनकर रहें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसमें अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है कि हमद सारी कायनात का जो रब है। तो हम सोचें कि सारी कायनात का जो रब है उसी कायनात में हम रहते हैं, तो हमारा भी रब है, हम उसके आगे झुकें। इस टाइप की चीज़ें हम उससे समझ सकते हैं सीधे साधे अंदाज में। तो इससे क्या होगा, हम खुदा से हमारा ताल्लुक और मजबूत हो सकता है। रहमत की बात आगे आयत में आई है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, तो हम सोचें कि अल्लाह ताला के रहमत की बुनियाद पर हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें हम उससे रिलेट कर सकते हैं। हवा है, पानी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा बहुत सारी गलतियां करता हूँ उसको माफ़ करते हैं। हम कदम कदम पर गलतियां करने वाले हैं, इंसान गलती करता है,
ایسا نہیں کہ ہر انسان 100% کیا ہو غلطی فری ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کیا رحمت کو سمجھنے کا موقع ہے. یہ مولانا نے ایک مثال دیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک بوتل چھوٹ گیا، پانی کا گلاس تھا، چھوٹ گیا. تو انہوں نے وہاں پر سوچا کہ کائنات جو ہے ساری کی ساری وہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہا، سنبھال رہا ہے. زمین دیکھیے اس کا کوئی کھمبا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو کیا ہے گریویٹی کے ذریعے سنبھال کر رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ اس کے جیسے گلاس ایک انسان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے زمین چھوٹ کر گر جائے تو کیا حالت ہوگی ہماری. تو یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد دلانے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک انسان کیا دہلی میں، ایک انسان کلکتہ میں، ایک انسان فیض آباد میں بیٹھ کر دین پر ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم اس سے ڈسکور کر سکتے ہیں تو اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی. ایسی مختلف آیتیں ہیں. کوئی آیت آپ کے سامنے وہ پڑھی اس سے میں بتاتا ہوں آپ کو. کوئی پڑھی؟ آواز کٹ گئی تھی فاضل صاحب. چیپٹر 8 کی ورس 50 کھولا میں نے. پڑھیے ترجمہ. اور اگر تم دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدل دے جو ان کے نفس. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جہاں بھی عذاب کی آیت آتی تو اس پر اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ چاہتے تھے. تو کوئی بھی عذاب کی آیت آتی اس پر اللہ تعالیٰ سے ضرور پناہ مانگنی چاہیے. کسی کے لیے بھی ہو، وہ ہمارے لیے وارننگ ہی کی ہے کہ اگر غلطی کرو گے تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگیں. دوسرے اللہ تعالیٰ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ ہم کو چھوڑے ہوا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، تو ہم بڑی غلطیوں سے بچیں. کبھی ہو جاتی ہے تو ہم توبہ کریں، یہ سوچنا اس میں. وہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے بعد میں ایسا کرے گا، قیامت میں ابھی نہیں کیا ہے. موت تک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم غلطی کریں توبہ کریں، غلطی کریں توبہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان غلطی کرے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. توبہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ. تو ہم اس طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ جی بات ایک دم کلیئر ہے. آپ نے جو بتایا کہ مولانا نے کہا تھا گلاس ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے زمین چھوٹ جائے، یہ بہت ہی ڈرا دینے والا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. وہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر رکھا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کو پکڑنا اپنی طرف سے. مطلب ہر چیز جو آپ پڑھیں، وہ قرآن ہو، حدیث ہو، یا اور اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، ہر چیز آپ کو، آپ کی عبادات ہے، ہر چیز ہمیں خدا کی یاد دلائے. کبھی ہم خدا سے خوف کریں کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں. کبھی اللہ کی رحمت جب سامنے آئے تو ہم خدا سے محبت کریں کہ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے. تو ہر چیز ہمیں، ہر عمل ہمیں خدا کی یاد دلائے. یہ مطلب ہے. کیونکہ دیکھیے دنیا کے کام جب آدمی کرتا ہے تو بہت زیادہ سوچتا ہے. کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بڑا جاب کر رہا ہے، تو ہر وقت سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں. ایک بار مولانا بتا رہے تھے کہ ایک بار وہ ہم حیدرآباد کے حبیب بھائی، تو وہ ایک جا رہے تھے جو امبانی کے، جو اب امبانی ان کے فادر کے ساتھ اتفاق تھا کچھ کہ وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پورا ٹائم وہ، پورا نام ان کا نہیں یاد آ رہا امبانی کے فادر کا، تو پورا ٹائم وہ بولے ہی نہیں امبانی، صرف سوچتے رہے. تو ان کو بہت حیرانی ہوئی. حبیبی بھائی بول رہے تھے کچھ
اور وہ بولے ہی نہیں. تو اس ہر چیز سے ہمیں سبق لینا ہے کہ دیکھیے دنیا کے معاملے میں آدمی اتنا سنجیدہ ہے کہ ہر وقت سوچ رہا ہے. تو آخرت جو کہ ایٹرنل لائف ہے, تو وہاں ہم کو کتنی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے. تو ہمارے ہر واقعہ جو ہے ہمیں یہ ان سب باتوں کو یاد دلاتا رہے. خدا سے خوف اور خدا سے محبت, یہ دونوں چیزیں ہمیں اس میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. تو یہی مطلب ہے اس کا, سوچنا. اور تدبر تفکر کا مطلب سوچنا, ہر بات میں سوچنا, ورنہ ہم تو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو. تو یہ مطلب ہے. جزاک اللہ. آپ نے جو کوشچن فہمیدہ آپا نے پوچھا تھا اس کا جواب بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آئی. آپا میں اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں. کئی بار میں نے محسوس کیا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کانٹمپلیٹ کریں, سوچے خدا کے خوف کے بارے میں, اور جو خدا ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں سوچے, اور ہمارے جو 24 گھنٹے کا اور جو ہماری زندگی کا جو وقت ہے اس میں ہی سوچنا چاہیے. لیکن کئی بار میں نے ایسا محسوس کیا, اور میں نے سوچا بھی کہ آپ سے اس سوال کا میں جواب پوچھوں گی آپا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر ایک ہیومن کیریکٹرسٹکس ہے, ایک world is a place of pleasure. So many a times we get tempted to go on this path and we do go. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے, کئی بار بہت زیادہ سوچنے سے ایک ایسا مومنٹ آتا ہے آپا کہ بہت زیادہ مایوسی ہونے لگتی ہے اپنے آپ سے کہ اللہ ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. دنیا کی چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہے لیکن اللہ ہمیں منع کر رہا ہے. تو ایک بہت زیادہ جو ایک ہوتا ہے نا کشمکش, ایک لڑائی, اپنے سے جنگ, جو چیزیں ہمیں بتائی گئی کرنے کے لیے اور ہم وہ کر نہیں رہے. تو ایک sort of war is always going on between yourself and the dictates of Allah and what Allah has given you. So for that آپا اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ مایوسی اندر سے ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے ایک الجھن اور ایک نفرت سی ہونے لگتی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں. تو آپا اس کے لیے کوئی جواب ہے؟ when this state, with this moment of feeling comes, then how do you elevate yourself to come out of this? مایوسی تو کبھی بھی نہیں مایوس ہونا ہے, کیونکہ بہت زیادہ اللہ کی رحمت جو ہے غالب ہے اللہ کے غضب پر. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں, تو اگر ہمارا خدا سے جب گہرا تعلق ہو جاتا ہے نا, تب وہ مایوسی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں پھر دنیا کی چیزیں میں ہمیں کوئی اٹریکشن نہیں رہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خدا سے تعلق میں کمی ہے. خدا سے تعلق آپ بڑھائیے تو آپ کو یہ سب احساس ہی نہیں ہوگا, یہ سب فیلنگ نہیں ہوگی. کیونکہ ایک بار مولانا بتاتے تھے کہ ایک بار وہ گئے امریکہ, تو وہاں اوور کوٹ مل رہا تھا. اوور کوٹ اس وقت پہنتے تھے, اوور کوٹ مل رہا تھا بہت ہی کم دام میں, لمبا قصہ ہے, کم دام میں مل رہا تھا. تو لوگوں نے خوب 2 اوور کوٹ خریدے اور کہنے لگے, حبیب بھائی تھے ساتھ میں, حبیب بھائی نے کہا آپ بھی خرید لیجئے, بہت کم دام میں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو جب انسان کے دماغ پر آخرت اور خدا کا فوکس ہوتا ہے نا, تب دنیا کی چیزوں میں دلچسپی نہیں رہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو ابھی اپنا فوکس کو اور بڑھانا ہے. تو اب یہ تو دوسرے مذاہب میں بھی ہے, میں نے بدھزم میں پڑھا تھا کہ بدھزم میں یہ ہے کہ جو ہماری ڈیزائرز ہیں, یہی ڈیزائرز جو ہے ہمارا دوسرا جنم لے کر آتی ہیں. اگر ہم ڈیزائرز اپنی ختم کر دیں تب ہم کو ایک بلیسڈ لائف آخرت میں ملے گی. تو وہ ان کا اپنا کانسیپٹ ہے, لیکن ان ڈیزائرز کو ختم کرنا ہے, یہ اسلام میں بھی یہی بتایا گیا ہے. تو ڈیزائر جب ختم ہو جائیں گی تو صرف ضرورت رہ جائے گی. ضرورت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ضرورت پوری ہو تو بہت ہی منیمم ہوتا ہے. ضرورت تو پوری آسانی سے ہو جاتی ہے, اور فوکس ہمارا آخرت پر رہے. Jazakallah, I got my answer. Very nice answer that you gave, and I'm feeling a lot more relieved with that answer that you have given. So I open this session to other ladies also to come up with the question. We have very short time, so please be fast with your queries.
ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی بولیے. ایک حدیث قدسی ہے کہ جو شخص رحم کو جوڑے میں اس سے جڑوں گا، اور جو شخص رحم کو کاٹے گا میں اس سے کٹوں گا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ان کے لیے پورا اترنا ہے؟ اس میں کچھ وضاحت کریں. ایکسپیکٹیشن انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ اس پر پورا نہیں اتر سکتی ہیں. اچھے اخلاق سے ملنا ہے. اور ضرورت جب ہمیں لگے، جیسے عیادت پر اسلام میں بہت زور ہے، اگر ہمیں لگے کہ اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ضرور وہاں پہنچنا چاہیے. تو یہ ایکسپیکٹیشن تو کبھی پوری نہیں ہوتی، آپ کتنے ہی کریں گے اس کو لگے گا ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک ہماری جاننے والی ہیں، ان کی شادی میں بہت زیادہ خرچ ہوا، تو 15-20 لاکھ روپے خرچ ہوا. تو میں نے کہا کہ بہت اچھی شادی ہو گئی. کہنے لگی کیا کچھ تو ایسا تو کوئی خاص بات نہیں تھی. تو ایکسپیکٹیشن کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. دیر از نو اینڈ ٹو ایکسپیکٹیشن. ضرورت پر ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے لوگوں. میں ایک اور ایڈ کروں گا اس میں. دیکھیے حدیث یہ ہماری جو جتنی بھی خواہشات ہوتی وہ جنت کے حساب سے انٹر ووون، ہمارے اندر جنت والا کلچر انٹر ووون ہے، تو ہم چاہتے بھی ویسا ہی ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن آدم کے پاس وادی کے برابر بھی سونا ہو تو دوسرا چاہے گا، دوسرا ہو تو تیسرا چاہے گا. تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ضرورت کے تحت کرنا ہی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ تم مال کے ذریعے لوگوں کو وسیع نہیں ہو سکتے ہو، یعنی اس کی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتے ہو. اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کو وسیع ہو سکتے ہو. تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملیے جلیے. کوئی رشتہ دار ہو تو اس سے بہت ساری اجنبیت بھی ہو جاتی ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. تعلق ہونا چاہیے. سب سے بہتر چیز جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے چہرہ کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے. یہ بھی رشتہ داری. ہاں، ویل وشر ہونا، اچھی نصیحت کرنا، یہ بھی کیا ہے، رشتہ داری کا ایک حق ہے. قرآن دیجیے پڑھنے کو، یہ بھی رشتہ داری کا حق ہے. شکریہ، بہت بہت سمجھ میں آ گیا مجھے. جزاک اللہ. ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرا لیگنگ ہوتا ہے تو نہیں تو ٹاپ چینج کرو. یہ کون بول رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اعتکاف کے لیے مجھے پتا چلا کہ صرف مسجد میں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ہندوستان میں تو مسجدوں میں، زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کے لیے، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے. اچھا، تو مسجدوں میں کوئی اہتمام نہیں ہے. تو لیکن ہندوستان میں بہت عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، وہ حالانکہ ان کا گھر تو بالکل ہی مسجد سے لگا ہوا تھا مدینے میں، لیکن پھر بھی وہ مسجد میں جا کے وہ کرتی تھی. تو اس کو ذرا الیبوریٹ کر دیں، اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں. اس پر علماء کی رائے تو میں آپ کو فوراً نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے دیکھنا پڑے گا. اچھا، مجھے جہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، آدمی گھر میں بھی کر لے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی اجازت دی ہے کہ گھر میں کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہی کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں کریں. تو جنہوں نے اجازت دی اس کے حساب سے آپ کام چلا لیجئے، اس میں کیا ہے، نہیں گھر بیوی میں کا تو کام ہے. گھر میں آپ کریں، چاہے اعتکاف کی نیت ہو یا نہیں ہو، تو آپ سیکلوڈڈ ہو کے آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو. ٹھیک ہے، آپ بتا دیجیے گا بعد میں. جزاک اللہ. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے باجی؟ جی. بولے ہم لوگ جو گھر میں تراویح پڑھتے ہیں تو اس کا وضاحت کر دیجیے، کس طرح سے ہم لوگ پڑھیں تراویح کا مسئلہ کا وضاحت کر دیجیے. تراویح کیا نارملی وہی نفل نماز ہوتی ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. تو 2 رکعت کر کے نماز پڑھی، اس میں اگر قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہوں، صورتیں یاد ہوں، وہ پڑھ لیا کیجیے.
دعا کیجیے خوب اسی میں، وہی ہوتی نفل تراویح۔ جی نفل کی نیت ہے یا سنت کی نیت کریں گے؟ فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے سب نفل ہی ہے، اسی میں سے کچھ کا نام رکھ لیا سنت، تو آپ نفل کی نیت کریں تب بھی چلے گا، سنت کی نیت کریں تب بھی چلے گا۔ آپ بس نیت کر لیجیے مجھے تراویح پڑھنی ہے، تراویح کی نیت کر لیجیے، سنت نفل کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے تراویح پڑھنی ہے۔ حرکات لگانے کا یہ ہے کیا کوئی مخصوص آیت لگانا ہے ضروری ہے کیا اس میں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، الحمدللہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، باقی تو جیسے دوسری نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں ویسے اچھا اس میں ہر بھی دو الحمدللہ رکعت پڑھنی ہے۔ جی ہر دو رکعت پر کیا دعا پڑھنا ہے کیا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وہ جیسا میں نے ابھی بتایا شروع میں پہلے کوشچن میں کہ رحمت کی آیت آتی تو اللہ سے رحمت مانگتے تھے، عذاب کی آیت آتی تو پناہ مانگتے تھے، نماز کے اندر ہی تلاوت کرتے ہوئے۔ ایسا کہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ غفور الرحیم تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رحم کر، ایسا کہہ دیا کیجیے اسی میں۔ اسپیشلی ہر رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نہیں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی کیفیت ہے ضرور کیجیے، اس سے کوئی منع بھی نہیں ہے، اور برابر جو آپ کو ایک دن کرنا وہی برابر کرنا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھیے، 20 رکعت والی جو کہتے ہیں 8-20 کا جو جھگڑا چلتا ہے انڈیا پاکستان میں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو جتنا آسان ہے وہ پڑھا کیجیے، لیکن برابر جیسے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو برابر 4 رکعت ہی پڑھا کیجیے، یہ بہتر ہے۔ 2 رکعت کا پڑھتے ہیں جو تو 2 ہی پڑھیے، 2 بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہاں میں خود 2 شکریہ پڑھتا بہن۔ ہوں، 4-5۔ تراویح کا دعا اس میں پڑھنا ہے کیا؟ تراویح کی جو دعا ہے وہ جو آتی ہے یا مجیرو یا مجیرو جس کے لاسٹ میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خیال سے اس طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں بہتر میننگ ہے ضرور پڑھیے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر تراویح نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی کو اگر تراویح میں کیا ہے کہ قرآن اور پڑھنا زیادہ پڑھنا چاہتے تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے ان کے غلام تھے زکوان، وہ قرآن دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے، تو اس سے علماء نے کہا کہ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ، سمجھ میں آ گیا۔ جزاک اللہ فراد بھائی، اور سوال ہیں لیڈیز کے پاس تو سوال کریں۔ ڈاکٹر ثنا اور عائشہ یسرا، جی آپ لوگ سوال کریں، اوپن ہے سیشن۔ میوٹ ہے عائشہ۔ میرا ایک کوشچن ہے، یہ تو ایک میم فریدہ میم، جی جی سنائی دے رہا ہے، بتائیے۔ رمضان کا مہینے میں پیغمبر اور صحابہ بھی فاسٹنگ رکھ کے بہت اچھے طریقے سے دعوی ورک کیے ہیں، وہ کچھ ایگزامپلس دیجیے، کیونکہ میں نے I read in somewhere تو انہوں نے کہیں دور چلے گئے ہیں فاسٹنگ رکھ کر بھی دعویٰ کے اسپرٹ لے کر، وہ تو پلیز ایکسپلین سم انسیڈنٹس ٹو انسپائر آل آف اس ٹو ڈو دعویٰ much better way. This is one of my question. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں بھی دعوی ورک کرتے تھے پیغمبر، یہی کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی، وہ سم ایگزامپلس دیجیے صحابہ کا بھی۔ تو وہ لوگ تو ہمیشہ ہی دعوی ورک کرتے تھے۔ تو ابھی اس زمانے میں فاسٹنگ تو بہت فیسلٹیز کے ساتھ ہے، لیکن that time was so tough and unbearable، لیکن وہی حالات میں بھی ان کے کھانے کے پینے کے لیے مطلب جو ڈیٹس ہے، کھجور ہے، پانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں رہتے تھے ان کے سامنے، لیکن وہ دعویٰ کی اسپرٹ کو لے کر اتنا کام کیے ہیں، تو انسپائر کرنے کے لیے کچھ ایگزامپل بتا دیجیے ہم سب کے لیے۔ اچھا ایگزامپل بتا دیں، دیکھیے یہ جو سفر کی بات ہے اس میں دونوں طریقے ہیں روزہ کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں کافی
गर्मी हो गई, सफ़र था लंबा, काफ़ी गर्मी हो गई, और असर के बाद लोगों ने आकर बताया कि लोग परेशान हो रहे हैं रोज़े की वजह से और जाना भी है। तो असर और मगरिब के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ा भी है। जा रहे थे दावत के लिए या किसी और काम से जा रहे थे तो तोड़ा भी है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने रोज़ा नहीं तोड़ा तो उनको ये कह दिया था कि वो लोग नाफरमान हैं। तो सफ़र के लिए रोज़ा तो नहीं है, रख भी सकते हैं, अगर आसानी हो, नहीं हो तो छोड़ सकते हैं। बाकी दावत का काम जो था उस ज़माने में वो ये समझ लीजिए कि मदीना जाने के बाद ज़्यादातर जो ये होता था कि लोग आते थे मदीना तो उनको समझाया करते थे। वो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था कि दावत के दिनों में ज़्यादा करते थे या आम दिनों में कम। दावत के दिनों में रमज़ान के दिनों में ज़्यादा करते थे वो लोग, कुरान में गौर व फिक्र करते थे, कुरान में गौर व फिक्र ज़्यादा होता था उनका। तो इसको अपनाइए आप रमज़ान के दिनों में, क्योंकि साल भर के लिए आपको उससे क्या है, एक तरीके से ये समझ लीजिए, रमज़ान समझ लीजिए जैसे कोई आदमी जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो उसके लिए रिफ्रेशर जॉब रखा जाता है, या ये कि उसको कहीं टूर पर भेजा जाता है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। तो साल भर जो हमको नेकी का काम करना है उसके लिए समझ लीजिए ये रिफ्रेशर कोर्स है, ट्रेनिंग है। तो इसी से हम नेकी का जज्बा लेकर उठते हैं तो साल भर हम दूसरे नेकी का काम करते रहते हैं। तो उस एतबार से इसको अवेल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से रात को ज़्यादा दुआ कीजिए, तहज्जुद ज़्यादा पढ़िए। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में आता है कि वो तहज्जुद पढ़ा करते थे। वो हदीस में आता है शद्द अम्मी ज़रा हो, कि उन्होंने अपने कपड़े को बांध लिया था कि मुझे इबादत ही करनी है। तो बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, अल्लाह ताला से खूब दुआ करते थे। और ये उसमें नहीं आता कि क्या दुआ करते थे, बस ये आता कि खूब दुआ करते थे। तो आप भी खूब दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, दावत में आसानी हो इसकी दुआ कीजिए, ये सब कर सकते हैं। हमको हिकमत आए दावत के लिए उसकी दुआ कर सकते हैं। कुरान में गौर कीजिए आप, कुरान में गौर करने का महीना होता है, साल भर गौर करते हैं, उसके अलावा थोड़ा और बढ़ा दीजिए इस महीने में। तो ये सब काम ज़्यादा करना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग का महीना है। दावत तो साल भर आप करते ही रहेंगे। नहीं, जैसे कोई मौका हो, जैसे आता है ना कि कोई आया बाहर से हाँ मक्का में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जाते थे उसको पैगाम पहुंचाने के लिए। तो ऐसा कोई मौका है हाँ हाँ तो जा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, वो तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। छोड़ने का मेरा मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है दावत के काम को, आपको बिल्कुल जाना करना है। जैसे क्या है, आयशा करती हैं सुबह को, डेली करते हैं, वो करते रहना है आपको। वो आपका समझ लीजिए कि अदवम हो इन कल्ला, रसुल्ला के नज़दीक या अल्लाह के नज़दीक क्या है, जो काम बराबर किया जाए, थोड़ा कम हो, वही क्या ज़्यादा महबूब है। तो उन्होंने दावत का काम क्या बराबर कर रहे हैं, उनको बराबर करना है, उसको रोकना नहीं है, उसको वो भी नेकी का काम। और रात के वक्त ज्यादा इबादत करते हाँ थे, हाँ है ना? हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हम्म। रात के वक्त रमजान में बहुत ज्यादा इबादत करते थे, और दिन को अपना दावा वर्क करते थे। जो दावा अब वर्क या कोई ईमान को। हाँ थक गया, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा रेस्ट भी करेगा वो, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि दावा वर्क छोड़ दिया। हम्म। हस्बे मौका होता है वो। हम्म। जी जज़ाकल्लाह। डॉक्टर सना, आपको कोई सवाल करनी है? Appa, I have one more question. Shabir Appa. Okay, please ask. This question is from Rashida Nafis Meerut. She asked me how to make people aware of the creation plan of God. उसको बताया जाएगा क्या, कोई नया तरीका है? नहीं, कोई नया तरीका नहीं। बताया जाएगा, और कैसे अवेयर करेंगे? वही दावत, पीपल को अवेयर करने का मतलब क्या, दावत का काम करना है। दावत के काम का तरीका क्या है, नॉर्मली जो करते हैं हम लोग, वही कुरान देना होता है, लीफलेट दीजिए। स्पेशली अगर देना चाहते हैं तो उसकी स्पेशली लीफलेट भी है, द क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड के नाम से, बहुत अच्छी लीफलेट है। वो वो दे सकते हैं। और किताबें दे सकते हैं, बुकलेट जो है रियलिटी ऑफ लाइफ है, या एक हिंदी में उसकी है, वो सब दे सकते हैं। तो उसका मतलब वही है, दावत का काम है जो आप बोल रहे और गुफ्तगू करने का टाइम हो तो हैं। गुफ्तगू करें, उनसे बात करें। हाँ। जी। Okay, Dr. Sana, you can ask your question. Assalamualaikum. Walaikum salam.
جی میرا کوشچن ہے، یہ کوشچن اکشا نارین کی طرف سے ہے، اکشا نارین فرام کولکاتہ. ان کا آپ کی کوشچن یہ آواز ہے کہ clear نہیں. ان کا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایڈجسٹمنٹ اینڈ کمپرومائز، اینڈ اسپیشلی ان کا یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ ورک کرتے ہیں تو دعویٰ ورک میں کس چیز کو زیادہ امپورٹینس دینا چاہیے، ایڈجسٹمنٹ یا کمپرومائز کو؟ ان دونوں میں سے کس فارمولے کو اڈاپٹ کر کے دعویٰ ورک اچھے سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. میں بھی نہیں پکڑ پائی. آپ کا she is asking that what is the difference between adjustment and compromise. Right. ایڈجسٹمنٹ اینڈ کمپلیٹ. سرمئی کا رنگ کیا ہوتا مجھے ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز دونوں ملتا ہی جلتا لفظ ہے. ایڈجسٹمنٹ تو اچھا سمجھا جاتا ہے، ہر موقع پر ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے. اسی کو غلط نام دے دیں تو کمپرومائز کہیں گے. میرے خیال میں ایڈجسٹمنٹ اگر ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں، دعویٰ پرپس سے کر رہے ہیں، کوئی اور بھی اچھے کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اب کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اب ہم واپس ہو جاتے ہیں، بیک ٹریک کر لیں اور جھگڑے کو نپٹا لیں، تو ایڈجسٹمنٹ تو بہت اچھا سمجھا گیا ہے اسلام میں. اور اسی کو لوگ غلط نام کمپرومائز کہتے ہیں. میرے کو تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بتائیں گے کچھ؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کانفلکٹ کی صورت میں کسی سے ہم کچھ کرتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ کانفلکٹ نہیں ہوتا لیکن ایز اے ویل وشنگ یا یہ کہ اپنے اختیار سے کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو کمپرومائز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب کانفلکٹ ہو جائے تب وہاں پر ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا تھا، یہ کمپرومائز تھا کیونکہ وہاں پر کیا کانفلکٹ بہت زیادہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا. اسی طریقے سے قرآن میں آتا ہے کہیں پر مجبوری ہو جائے، آپ کے جان کے کو بچانا ضروری، جان کو بچانا ہے، تو آپ وہاں پر کیا ہے شرک کے کلمے بھی کہہ سکتے ہیں اگر ایمان آپ کے دل میں کیا اطمینان کے ساتھ موجود ہے تو یہ کیا کمپرومائز ہے. ایڈجسٹمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ کچھ کہیں. جیسے دعوت کا کام ہم کرنے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، وہ اگر ہمیں کچھ تحفہ دیتا ہم اس کو لیتے ہیں، ان کے مندر میں جاتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر جوتے اتار دیتے ہیں، چپل اتار دیتے ہیں ان کے مندر میں جانے سے پہلے. یہ سب چیزیں ایڈجسٹمنٹ میں آتی ہیں. تو چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. بڑے جو اختلاف بہت زیادہ ہو جائے جس میں آربیٹریشن کی ضرورت ہو، جھگڑے ہو رہے ہیں، وہاں پر کیا آدمی کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے کمپرومائز کہلاتی ہے. دعوت میں کمپرومائز کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، الا ہے کہ ہم خود ہی بے حکمتی سے کام کریں. تو حکمت کے ساتھ کام کریں گے تو ایڈجسٹمنٹ کے کافی ہوگا، آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کمپرومائز جو ہے نا وہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو جیسے آربیٹریشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے اور کنسیشن کے لیے بھی ہوتا ہے. تو کمپرومائز کبھی کبھی ڈیروگیٹری لفظ بھی ہے میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ صرف پازیٹیو ہے، ورڈ ہے. تو اس طریقے سے دونوں تھوڑا سا سینونیمس ورڈز ہیں. جی آپ کا دوسرا سوال ڈاکٹر ثنا. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, please repeat your second question. Okay. میم میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ لائک جیسے رمضان میں یہ تراویح کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے تو جو آدمی لوگ ہیں مینس، تو ان کا یہ ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے تراویح کے لیے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ کسی نے 6 دن کی، کسی نے 12 دن کی، کسی نے 1 مہینہ، ایسے کر کے تراویح کو کمپلیٹ کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 6 دن 3 دن 15 دن میں تراویح کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم لیڈیز کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو، تو وہ جو ہے اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ دن تک پورا لاسٹ رمضان تک وہ تراویح کو جو ہے کنٹینیو کرتی ہیں.
तो मुझे ये बात थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आई कि ये क्या फ़र्क है कि मतलब अगर एक आदमी मस्जिद में जाके 15 दिन कुरान को पढ़ के तरावी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो बाकी डेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लेडीज़ जो है वो पूरा एंड तक पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा से मुझे वो था। असल में सबसे पहली बात तो ये है, बाकी तो मौलाना फरहाद बताएंगे, कि तरावी में जो कुरान पढ़ा जाता है वो इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि बहुत ही स्पीड के साथ पढ़ के उसको 10 दिन 15 दिन और कम दिन में भी लोग ख़त्म कर देते हैं। वो पढ़ा जाता है तदब्बुर और तफक्कुर के लिए। तो जब तक थोड़ा रुक रुक के नहीं पढ़ा जाएगा, आदमी कैसे सोच पाएगा। तो एक बार किसी ने हजरत आयशा से कहा कि फला आदमी एक रात को कुरान पूरी पढ़ लेता है, एक सिटिंग में मतलब पूरी कुरान पढ़ लेता है। तो उसने कहा उन्होंने कहा ऐसे लोगों के बारे में, उलाई का करऊ वलम यकरऊ, उन्होंने पढ़ा मगर उन्होंने नहीं पढ़ा। मतलब कुरान तो वही है, जबकि समझ के पढ़ें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और उससे हमारे अंदर खुदा से ताल्लुक में इजाफा हो। तो ये अब यहाँ ऐसे चल गया, ये शायद इंडिया पाकिस्तान में ही होगा ये बहुत ही स्पीड के साथ चंद दिनों में वो खत्म कर देते हैं। तो ये मगर समझ में नहीं आई कि औरतें सब पूरे महीने पढ़ती हैं और मर्द कम दिनों में। वो बताइए तो आप बताइए। देखिए, तरावी असल में क्या पूरे महीने पढ़ना है, 6 दिन 7 दिन का नहीं है। ये सब क्या बाद में लोगों ने अपनी तबीयत से इजाद कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है पूरे महीने पढ़ते थे। जमात सिर्फ 3 दिन हुई पूरी ज़िंदगी में, रसूलुल्लाह ने सिर्फ 3 दिन जमात से पढ़ाई, बाकी पूरे महीने पढ़ते थे। तो असल तो वही है कि पूरे महीने पढ़ना चाहिए, और यही है हकीकत। दूसरी चीज़ ये भी गलत फहमी है कि पूरा कुरान ख़त्म करना, ये भी गलत फहमी है। कुरान समझना है, उसमें जैसा आपने बताया कुरान समझना है, तो आप अगर आधे पारे में ही समझ कर पढ़ते हुए कि आप पूरे रमज़ान को गुजार देते तब भी चलेगा। अभी आज मैंने मौलाना की टॉक सुनी, इसमें मौलाना ने एक बात यही कही कि रसूलुल्लाह के ज़माने में पूरा कुरान उतरा ही नहीं थे, तो पूरा कुरान को कहाँ से साहबा ने पढ़ दिया रमज़ान। तो जितना उतरा था उसी को पढ़ा। तो आपको जितना याद है उतना पढ़िए, ठीक है। और पूरे महीने पढ़ना चाहिए। ये क्या अपनी तरफ से लोगों ने ये कर लिया, और उसके बाद क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो चीज़ नहीं है। पूरे महीने इबादत के लिए तो पूरे महीने आपको तरावी पढ़नी है। तरावी कहिए या तहज्जुद कहिए, एक ही चीज़ है मेरे नज़दीक, बाज़ लोग अलग मानते हैं। तो वो पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि सोच समझ कर पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि वो जमात से भी पढ़ सकते हैं और अकेले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नफिल नमाज है। तो अगर कोई अकेले पढ़ते हैं, जैसे औरतें अकेले ही पढ़ने का उनको जहाँ इंडिया पाकिस्तान में मौका है, तो भी बेहतर है घर में पढ़ना चाहिए और सोच समझ कर पढ़ें। अपने हिसाब से वो पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकती हैं। तो दूसरे गलत करते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। रमज़ान का महीना नेकी का महीना हमारे लिए, हम उसमें जितना नेकी चाहें लूट लें। अभी नेकी का है, हॉल से लगी हुई नेकी है, आप जितना चाहें ले लें। जी सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आपके इस जवाब का। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे जो समझ में आई बात, ये तरावी का जो एक फैशन मैं कहूँगी या कल्चर कहूँगी, मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। 10 दिन की तरावी या 15 दिन की तरावी है हर जगह, मस्जिदों में और घरों में। कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स में 10 दिन की तरावी का मामूल हुआ है, और इसमें वो 10 दिन पढ़ा करके वो इमाम साहब चले जाएंगे। तो जैसे कि फरहाद भाई ने कहा, मुझे यही बात समझ में आ रही कि इट इज मोर आउट ऑफ फैशन एंड इट इज मोर आउट ऑफ सेटिस्फाइंग योर सेल्फ। कि एक मुसलमान ये समझे कि मैंने एक कुरान खत्म किया तरावी की शक्ल में। तो ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लोग ज्यादा करते हैं, इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, रादर देन कि जो कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं। जी, और कोई सवाल? एक तरावी से रिलेटेड बात अगर मुझे समझ में जो आती है आपा, हम लोग अगर कुरान को तरावी में कम भी पढ़ते हैं, तो हम क्योंकि अरबी जबान को जानते नहीं है, तो हम क्या उसे समझ कर पढ़ सकते हैं? मुझे लगता है हम उससे बेटर किताब पढ़ के, कुरान को पढ़ के ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अगर हम सिर्फ कुरान समझना ही तरावी का मकसद है, तो
हम ऐसे नफिल पढ़ें सादा और बाद में हम कुरान पढ़ लें बैठकर, तो वो क्या ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? मेरा सवाल ऐसे ही। मेरा तो ख्याल ये है कि कुरान की लैंग्वेज बहुत आसान है। आप कुरान सामने रखिए, जिसको भी मतलब नाजरा जिसने भी पढ़ा हुआ है, कुरान सामने रखिए और तर्जुमा सामने रखिए, और इतना आसान है क्योंकि एकदम वॉइस ऑफ नेचर है, जैसे लगता है कि यही तो हमारे दिल में ही है। तो उसको आप दोनों मिला के, आप तरावी पढ़ने से पहले दिन को भी कुरान पढ़ते हैं ना, तो आप तर्जुमे के साथ पढ़िए, आपको कम से कम उसका बेसिक सेंस तो समझ में आ ही जाएगा। एक आध लफ्ज नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन बेसिक सेंस समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से उसको समझ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना मुश्किल कुरान की अरबी इतनी मुश्किल है नहीं। और बताइए, कुछ क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से ना उसमें ये भी कर सकते हैं, जो डॉक्टर सफीना ने कहा, ये भी कर सकते हैं कि हम कम पढ़ें, उसके बाद हम तदब्बुर करें कुरान में, ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक मरतबा उन्होंने एक ही आयत पूरी रात पढ़ी, हर रकात में एक ही आयत पढ़ी। तो कोई जैसे कुल हुवल्लाह हमको क्या याद है, हम उसी को पढ़ें, बेहतरीन सूरत है वो पढ़ें, और अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की इसको सोचिए, अल्लाह ताला से मांगे, हम तेरे मोहताज हैं, तू मेरा मोहताज नहीं है, हम हमारी ज़रूरत को पूरा कर। सजदे, लंबे सजदे करें हम, ज़रूरी नहीं कि हम किरात लंबी करें, लंबे सजदे करें, सजदे में मांगे। क्योंकि हदीस में आया कि बंदा जो अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता सजदे में होता, सबसे ज़्यादा करीब होता, हदीस में आया है। तो लंबे सजदे करें, लंबे रुकू करें, हम लंबी दुआएं मांगे, ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किरात ही पढ़ें, ऐसा भी नहीं कर सकते, हर आदमी की अपनी इस्तिताअत होती है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं करने के, बस अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक कायम होना चाहिए, बस यही है। Appa, there's a question from a lady. Her name is Afsana Kinza. उन्होंने पूछा है, at the age of 40, Prophet sallallahu alaihi wasallam started getting messages from Allah and about Islam. But what was he doing before this time? My question is regarding his beliefs, trust in God, and worship. Was he aware of Allah before getting wahi? असल में जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था ना, तो उसको तो लोग भूल चुके थे। नमाज नमाज वगैरह पढ़ना नहीं आता था, कहते हैं नमाज में वो सीटियां बजाते थे, और वहां पर 360 बुत भी रखे हुए थे। लेकिन वहां पर ना एक बड़ा तबका जो है वो होनफा का था, जिनको हम ट्रूथ सीकर कह सकते हैं। तो उन लोगों को ये एहसास था कि जो असल दीन था हजरत इब्राहिम का, वो हमसे खो गया है। तो वो बहुत मतलब फिक्र में रहते थे कि हमें कैसे पता चले। ये लोग कहते थे कि या अल्लाह, अगर हमें पता होता कि हम तेरी इबादत कैसे करें तो हम वैसे ही तेरी इबादत करते। तो जो लोग बहुत जल्द इस्लाम ले आए ना, जैसे हजरत अबू बकर, तो वो लोग वही हुनफा में से थे। वो पहले ही से तलाश में थे सच्चे दीन की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं में से थे, तो वो तलाश में थे। क्योंकि इंसान को जो है ये एहसास रहता ही है कि इंसान आया कहाँ से आया है, उसका जिंदगी का मकसद क्या है। मरने के बाद देखता है लोग मर रहे हैं, तो मरने के बाद वो कहाँ जा रहा है, तो ये सारे सवालात उसके जहन में रहते हैं। तो एकदम यही बात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। तो जब हजरत खदीजा से शादी हुई, तो उनके पास, वो तो बहुत वेल्दी लेडी थी, आपको कमाने की भी जरूरत नहीं थी, तो आपने जो है पूरा टाइम बस इसी में लगा दिया, सच्चाई की तलाश में। इसीलिए आप गार हिरा जाते थे। गार हिरा में जाके बस यही सब बातें सोचते रहते थे कि अगर हमें पता होता कि कैसे अल्लाह की इबादत की जाए तो हम वैसे ही अल्लाह की इबादत करते, और कौन है जिसने ये ज़मीन आसमान बनाया है, यही सब सोचते रहते। इसका इसका रेफरेंस जो है ना, सूरह बज़्ज़ुहा में आया है, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, हमने तुमको पाया। जालन का क्या तर्जुमा होगा, तो हमने वांडरिंग मतलब सोच में गर्क रहते थे, तो हमने तुमको हिदायत दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर थे जो ट्रूथ सीकर। आज भी जो लोग ट्रूथ सीकर हैं उन्हीं को सच्चाई मिलती है,
ورنہ لوگ سچائی پر کوئی زیادہ دھیان ہی نہیں دیتے تو انہیں وہ ملے گی کیسے؟ مطلب انہی لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے جو تلاش میں ہوں. تو آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، میلے تک میں آپ نہیں کبھی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری نگرانی کی. ایک بار کوئی میلے میں لے جا رہا تھا تو آپ کو راستے میں ہی نیند آ گئی، تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آپ پوری طریقے سے اللہ کی نگرانی میں تھے. اور آپ کو بتائیں. جی جزاک اللہ آپا. I got the answer and please ask more questions. ہمارے پاس بس 15 منٹ ٹائم ہے. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. شبینہ میں جی آپا. تسنیم آپا نے کچھ پوچھا نہیں، کچھ بتائیے، کچھ بات اپنی، کچھ تجربہ بتائیے. جی میوٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی فریدہ، ہم آپ سے ایک تجربہ اپنا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ہم نے فہمیدہ کو بھی بتایا تھا. تو آج کل ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید وہ مولانا صاحب ہی تھے. ایک دن ہم کافی 2 سال پہلے تسبیح پڑھ رہے تھے، جبکہ ہم مطلب جگ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، جگ رہے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے. لقد جاکم کی تسبیح ہم پڑھے تھے اور درود شریف پڑھے. تو ہم نے ایک وہ دیکھا، ایسا لگا کہ جیسے کوئی بوڑھے صاحب ایک اسٹال کی طرح ہے، جیسے جس میں جیسے ٹھیلا ہوتا ہے یا اسٹال ہوتا ہے، اس میں بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے کتابوں کو رکھ رہے ہیں، مطلب اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور وہ پورا لش گرین ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور سوا گرینری کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی پیڑ تھا نہ کچھ، صرف گرین تھا، حد نظر گرینری خالی تھی. تو ہم نے سوچا کہ لاؤ ہم ان کی مدد کریں. تو ہم تسبیح پڑھتے پڑھتے ایسے یہ سارا ہمیں یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا تسبیح پڑھتے پڑھتے ہو رہا تھا، اور ہم کیونکہ جگ رہے تھے، نہ خواب دیکھ رہے تھے نہ سو رہے تھے. اور تو ہم نے تسبیح اٹھا کے نیچے رکھی جانماز پہ اور ہم اٹھ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جسٹ ٹو گو اینڈ ہیلپ ہم اور جب ہم اٹھے تو ہم ظاہر ہے اپنے کمرے میں تھے. سو اٹ ہیز بین 2.5 years now. تو ابھی جب ہم یہ سب قرآن شریف آئے، سب ہوا، تو وہ ڈبے تھے اور وہ سارا لائک ہم رکھ رہے تھے، اٹھا رہے تھے. سنڈے سے پہلے سیٹرڈے کو آئی ریئلائز مے بی وہ جو تھے وہ وہی تو نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ان کی شکل تو بالکل بھی نہیں یاد ہے، کہ بس وہ ان کا فزیک اسی طرح کا تھا جیسے مولانا صاحب تھے. اور ہم تب سے ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اس ٹچ میں آتے چلے جا رہے سی پی ایس. تو ہمیں ایسی فیلنگ ہو رہی تھی کہ پتہ شاید ایسا ہے کہ وہی ہمیں دکھے تھے، جیسے کلیئر ویژن بولتے ہیں نا، بالکل کلیئر ویژن. لیکن فریدہ باجی ہم تب انہیں جانتے نہیں تھے، لائک ہم تو تب ہم نے پڑھا بھی نہیں تھا ان کا کچھ، یہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ کیا تھا. جو لوگ ٹروتھ سیکر ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. تو اب اس سے اور زیادہ کیوریاسٹی آپ کو ہوئی ہوگی کہ کیا تھا، پھر آپ اور قریب آئی ہوں گی. تو یہی ہے، جو لوگ ٹروتھ سیکر ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی چنگاری دیکھتا ہے، تو انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے آگے بڑھنے کی. ایسے ہی لگ رہا ہے. ہاں ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور فائنلی اب دیکھیے ہم یہی کام کر رہے ہیں، and this is the most important thing that I feel like I'm doing, I don't feel like doing anything else now. جی آپا، جیسے خدا کی مدد ہے. اللہ کا جی شکر ہے. تسنیم آپا کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جیسے کہ آپ نے بتایا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے فیوچر، ہمارے حال سب کچھ جانتے ہیں. ہمیں کہاں پہنچانا ہے، کیسے پہنچانا ہے، یہ ان کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ وہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہ میں اپنے کالج کے زمانے میں نے ایک کلیئر ویژن، جیسے پوری آنکھ کھلی ہوئی ہے
ویسے ہی میں نے اپنے کلیئر ویژن سے دیکھا تھا کہ میں ایک بہت بڑے کانفرنس روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور جیسے سارٹ آف یونائٹیڈ نیشن میں جیسے ایک لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے اسکالرز ہیں, اور وہ میں نے کالج کے زمانے میں دیکھا تھا, اور آج میں ماشاء اللہ 3 انٹرنیشنل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں ایز اے سی پی ایس ممبر. تو وہی سین میں مطلب وہ انیکٹ کو میں نے وہ دیکھا کھلی آنکھوں سے. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں جائیں گے, ہمارا فیوچر میں ہمارا کام کیا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. تو اٹس اے سارٹ آف ویژن دیٹ اللہ گیو یو. اور جیسے کہ آپ نے بتایا آپ الٹیمیٹلی سی پی ایس جوائن کی اور سی پی ایس میں آپ کام کر رہی ہیں, ویسے ہی میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ میں سی پی ایس سے جڑی ہوئی ہوں اور سی پی ایس کا کام کر رہی ہوں, اور وہی سین ماشاء اللہ لیونگ میں میرے ساتھ تجربہ. میں بھی ایک ویژن شیئر کرتی ہوں. جی آپ جب میں بی اے میں تھی, جبکہ ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, کوئی ہم نے الرسالہ بھی نہیں نکلا تھا, اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے اور وہاں پر مجھے کوئی پہچان نہیں رہا ہے, کیونکہ ہماری کچھ ایسی تھی نہیں بات, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی رسالہ, نہ کوئی کچھ نہیں تھا ایسا. تو ہمیں کوئی پہچان بھی نہیں رہا, نہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہے. تو آواز آتی ہے کہ اس لڑکی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے, اس لڑکی کو ساری دنیا جانے گی. دھیرے دھیرے رسالہ, انگلش رسالہ نکلا, پھر کتابیں ترجمہ ہونے لگی. پھر جب قرآن میں نام آیا تب میرے کو وہ خواب یاد آیا, قرآن تو ساری دنیا میں جا رہا ہے, اس لڑکے کو ساری دنیا جانے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ انکریج کرنے کے لیے اس طریقے سے ہمیں خواب دکھاتے ہیں. ویژن بھی ایک قسم کا خواب بھی سمجھ لیجیے. جی جزاک اللہ آپا. اور کوئی سوال؟ 8 minutes left. ہاں آپا آپ بتائیں, فہمیدہ آپا. ٹائم ہوگا, 8 منٹ ہے آپا. ایک حدیث تھی اسی سے ریلیٹڈ تھی, وہ صدقہ اور زکوٰۃ سے, کہ مال میں 3 شریک ہوتے ہیں. ایک تقدیر جو مال کے لیے جانے میں تم سے مشورہ نہ کرے گی, وہ اچھا ہو یا برا, ہلاک کر کے یا تم کو موت دے کر. دوسرے وارث جو اس انتظار میں ہے کہ تو قبر میں اپنا سر رکھے اور وہ مال کو لے لے, اور تو اس کی نظروں میں برا ہو. تیسرا تو خود ہے. اگر تجھ سے ہو سکے تو تینوں شرکائے میں سب سے زیادہ عاجز نہ ٹھہرے تو ایسے ضرور کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. اس میں انفاق پر ابھارا گیا ہے. انفاق کا مطلب خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کے وارث ہوں گے, آپ کے انتقال کے بعد آپ نے کچھ مال چھوڑا ہے تو, اور کچھ اور لوگ ہوں گے جس پر آپ کی دینداری ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا مال میں سے وہی آپ کے کام آئے گا. باقی جو دوسرے ہیں جیسے وراثت میں بھی مل جائے کسی کو تو وہ آپ کے آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے زیادہ. تو آپ کو زیادہ دھیان لگانا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر, اس میں بخیلی نہیں دکھانی چاہیے, یہی کہہ رہے ہیں. اور بطور خاص ابھارنا ہے کہ جو چیز آدمی کو جتنا زیادہ محبوب ہو اس کو اللہ کی راہ میں فوراً خرچ کر دے. جیسا کہ ابو دہدا کے بارے میں آیا کہ انہوں نے سنا, قرآن کی ایک آیت سنی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو, جس سے محبت رکھتے ہو. تو انہوں نے اپنا ایک باغ جو سب سے اچھا تھا اس کو صدقہ دے دیا, اور اپنی بیوی سے کہا کہ باغ سے باہر آ جاؤ, ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا تاکہ ہم نیکی کا کام کریں. تو سب سے بہتر صدقہ تو یہی ہے کہ آدمی کی جو محبت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرے, یہی ہے. باقی ہے کہ سب صدقہ دینا جو ہے کہ اپنے مال کو سب کا سب صدقہ دے دیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتنا دیجیے, کیونکہ اگر آپ صدقہ دے دیں گے تو کیا آپ خود بھی محتاج ہو جائیں گے. مرنے کے بعد کیا آپ کے وراثت میں بھی جن کو حصہ ملنے والا رہے گا وہ بھی ہو سکتا ہے محتاج ہوں اگر ویسے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے. آپ کو جتنا ہو سکتا ہے
2.5% زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور دینا چاہے اپنے خواہش کے مطابق دیجیے وہ. ہاں صحابہ کی بات الگ تھی، ان کے سامنے پیغمبر تھا تو وہ تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تھے، تو ہم لوگوں کو اپنے حالات کے حساب سے بھی کرنا ہے، بچوں کا بھی حق ہوتا ہے. رسول اللہ نے منع کیا تھا. سعد بن ابی وقاص، یہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے، سعد بن ابی وقاص اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا میں اپنے پورے مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو. تو کہا میں آدھا، تو کہا آدھا بھی نہیں کرو. تو کہا کہ اچھا 1/3 کر دیتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے 1/3 کر دو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے، یہ کہہ دیا تھا. اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو وارث ہیں تمہارے اس کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو محتاج بنا کر جاؤ. ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو ان کے باپ جو ہیں حج کرنے گئے تو اپنا پورا گھر، اچھا خاصا گھر تھا، پورا گھر بیچ کر حج کرائے. اب آج تک ان لوگوں کے پاس اچھا گھر نہیں ہوا بچوں کے پاس. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس، مال و دولت جو ہوتا ہے یہ ذریعہ ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا. مال خرچ کرنا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن مال و دولت نہیں رہے گا تو ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، تو یہ بھی کیا نیکی نہیں ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا. کچھ غلط کام بھی آدمی غلط کام بھی کر سکتا ہے. جی بس جو سیب اچھا لگے اس کو صدقہ کر دیجئے، جو پیسے اچھے لگتے ہیں نیا نوٹ ہے اس کو صدقہ کر دیجئے. اسی سے السلام related- علیکم. مجھے جی یہ سوال جی مجھے، میں کیونکہ سیری کر رہی ہوں، یہاں پہ ہم سیری کر رہے ہیں، سیری کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے کہا میں سوال بھی پوچھ لوں. فریدہ آپ اور فراد بھائی بھی ہیں کہ مجھے یہ بتائیے گا، جیسے میری جو وہاں شادی ہوئی تھی اور جن سے میرے بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو وہ اکلوتے اپنے والدین کے تھے، اور وہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پاکستان میں جو امیر فیملیاں ہیں، بہت جو چند لوگ ہیں خاندان، اور ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. مگر جب میری ان سے علیحدگی ہو گئی، میں تو اپنی بچیوں، ایک بچی میری بھی وہی ہے مگر 2 بچیوں کے ساتھ یہاں آ گئی، اس کو بھی اب لینے جا رہی ہوں چھوٹی کو. مگر میرے سسرال والوں نے مجھے، جب میرے ہسبینڈ سے میری علیحدگی ہوئی ہے تو وہ انتہائی دولت مند ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے مجھے میری بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا اپنے پیسوں میں. میرے سسر کا تو اب انتقال ہو گیا، جو ایکس سسر. تو کیا یہ اس میں کوئی پکڑ ہوتی ہے لوگوں کی، جو انہوں نے میرے بچیوں کو اور مجھ کو کچھ بھی نہیں دیا؟ اور یہ نہیں کہ غریب ہیں، بے حساب، جو جن کو لوگوں کو کہتے ہیں بہت دولت ہے ابھی بھی بہت، یہ کوئی غریب نہیں، اور سارا پیسہ ان کی بیٹیوں نے لے لیا. جو بلکہ میری علیحدگی کے بعد تو ان کے بیٹے سے بھی کچھ پرابلم ہو گئی، اور اب بیٹا بھی ان سے الگ رہتا ہے جو میرے بچوں کا باپ ہے. مگر اس کے پاس تو پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر ان لوگوں نے کبھی نہیں دیا مجھ کو یا میری بیٹیوں کو کچھ. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کی پکڑ ہوگی یا بچیوں کا حق نہیں ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ہے، مجھے اسلامی طور پہ یہ والا کوشچن نہیں پتا ہے. یہی سوال ہے. بچے یا بچیوں کا جو حق ہوتا ہے ان کے فادر کے حصے میں ہوتا ہے، دادا کے حصے میں نہیں ہوتا جب تک فادر زندہ ہیں. تو یہ تو وراثت کے اعتبار سے دیکھیں تو دادا کے اوپر تو ایسا کوئی حق نہیں، انہوں نے اپنے اختیار سے اگر کچھ دینا چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں. یہ ان کے فادر کے اوپر حق ہے کہ وہ ان کی وراثت میں ان کو حصہ ملے گا. دوسری چیز یہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی حق انہوں نے مارا ہے تو یقیناً کیا قیامت کے دن ان سے پوچھ ہوگی. مگر بہتر یہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی بچیوں کے لیے بھی کہ ان کو معاف کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ جتنا ان کو بدلہ دے گا اس سے بہتر آپ کو بدلہ دے. کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین آدمی ہے، اور اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت میں دیا جائے گا. تو آپ کی خواہش کے مطابق لینا آپ کے لیے بہتر میں سمجھتا ہوں، بنسبت اس کے کہ کوئی آدمی کیا ہے کو تھوڑا عذاب مل جائے لیکن آپ کو جنت میں زیادہ فائدہ نہ ہو اس بنیاد پر. نیگیٹیوٹی پر تو مولانا صاحب بہت زیادہ کہتے تھے کہ نیگیٹیو انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو ان شکایتوں کو بھول جائیے، اللہ سے مانگیے. اللہ اس جتنا ان کے پاس تھا وہ دے سکتے تھے، اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے. تو آپ اللہ سے مانگیے، ان کو بھول جائیے، تو دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا.
ہاں میں نے دل سے معاف کر دیا ہے. بس میں نے بالکل, میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ میں اپنے والد کی جب دعا کرتی ہوں مغفرت کی, الحمدللہ مولانا صاحب کی نام, مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام بھی لیتی ہوں میں, مولانا صاحب کا بھی لیتی ہوں اپنے والد کے ساتھ ضرور, اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتی ہوں. مطلب میرے دل میں کوئی بغض کسی کے لیے, ان کے لیے نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا اتنا میل. مگر یہ کیونکہ لوگ سوال پوچھتے ہیں بہت زیادہ, تم نے کیوں نہیں مانگا, تم نے حق کیوں نہیں کیا, تم اس سے کیوں نہیں مانگتی ہو. میں نے مانگنے کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی سے کچھ مانگوں یا کچھ کروں. تو میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا پوچھوں یہ سوال کیا کا حق ہوتا ہے تو بچوں کا, تو آپ نے صحیح بتا دیا مجھے, شکریہ بہت بہت. اس کے تعلق سے ایک لاسٹ بات میں بتا دوں, یہ ہر ایک کو یاد رکھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے میرے دل میں ایک بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کی ایک ایک روزی نہ کھا لے, ایک ایک دانہ نہ کھا لے. ایک اور حدیث میں کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتے ویسے اس کا دانہ بھی اس کو تلاش کرتا ہے, جو اس کی روزی یہاں لکھی ہوئی ہے. تو بس یہ اس یقین کے ساتھ آپ کوشش کیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے یہ کہا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور طلب کے معاملے میں, دنیا کو حاصل کرنے کے معاملے میں خوبصورت طریقہ اختیار کرو. یعنی آپ کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے, اس میں نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, نفرت نہیں ہونی چاہیے, دوسروں کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کے حصے میں جو رہے گا وہ آپ کو مل جائے گا. یقیناً انہوں نے نہیں دیا ہوگا, دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. وہاں سے نہیں ملے گا, کہیں اور سے ملے گا, بالکل صحیح بات ہے. جزاک اللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے, اللہ بے حساب دیتا ہے. جزاک اللہ. یہ کویشچن بہت ہی امپورٹنٹ تھا, خاص کر کے مسلم سوسائٹی میں لیڈیز کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے. ان کو کچھ وراثت میں ملتا نہیں اور دنیا کے اس کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں. تو یہ جو فرحات بھائی نے جو جواب دیا, یہ بہت ہی زیادہ پروفاؤنڈ جواب ہے, اور جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے اس جواب سے ان کو بہت زیادہ صبر ہوگا, اور انشاءاللہ ضرور ان کو جنت میں کہیں زیادہ اللہ ان کو واپس دے. تو میں اس سیشن کو اب میں درخواست کرتی ہوں اس سیشن کو اینڈ کرنے کے لیے, اور فرحات بھائی آپ اس سیشن کو اینڈ کر دیں دعا کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو شب قدر کی دعا سکھائی تھی, وہ ہم عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے, ہمیں معاف فرما, ہمارے معاملے میں درگزر کا معاملہ فرما. آمین. So we end this session today. This was a profound learning and very enlightening session. Especially we wait for this question and answer session by Apa and Maulana Farhad Bhai. اور ہمیں بہت انتظار رہتا ہے اس سیشن کا, اور کافی لیڈیز بھی اس کو جوائن کرتی ہیں. تو ہماری بہت زیادہ لرننگ ہوئی ان سوالوں سے, دوسروں کے جوابوں سے بھی. اور جزاک اللہ آپا, جزاک اللہ مولانا فرحات بھائی. اور میں اینڈ کرتی ہوں سیشن کو. انشاءاللہ we'll meet again next week, same time, on Sunday from 3 to 4 p.m. This is a time change during Ramzan, and we will go back to our same time in the days after the Ramzan. Okay, Assalamu alaikum.